नाजरीन की खिदमत में अहमद अली फयाज़ का आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान एक बुलंद क़ामत मारूफ हाई प्रोफाइल सियासतदान हैं जिनका बुनियादी पेशा वकालत था, लेकिन गुज़श्ते 40-45 साल से इस कदर सियासत के साथ मुंसलिक हो गए कि वकालत बड़ी हद तक पस मंज़र में चली गई। ये जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के और पार्लियामेंट के मेंबर रहे, कई साल तक कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला भी रह चुके हैं। मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। बड़ी मुद्दत के बाद आपसे बात हो रही है। आपसे बवार। तो आपके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गोलमोल बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ जो आपके टॉक शोज़ हुए हैं तो आपने बहुत सफाई सुथराई के साथ हर बात की, जिस पे मुझे खुशी है। तो पता नहीं लोगों को क्यों ये आपके बारे में एक इम्प्रेशन ये है कि बेग साहब साफ बात नहीं करते हैं। जो ये बातें कहते हैं जी उनके बारे में दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जी या वो दयानतदारी से सोचते हैं जो कुछ जी तो कह देते हैं, या वो जानबूझकर लोगों की नज़रों में मुझे एक मुश्तबे इंसान बना के पेश करना चाहते हैं। असली फैसला तो कोई और करेगा कि बाद में मैं क्या ये जो उनकी मेरे बारे में राय है वो दुरुस्त है, या जो मेरे अहमाल है, क्या मेरे अहमाल को आप जांचना चाहते हैं, या ये इस बात पर फैसला करते हैं ये गांव का है, अनपढ़ गांव था, फिर फलाना है, फिर ये तो सियासत में लगा रहता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जमहूरियत तो आ चुकी है, लेकिन जमहूरी मिजाज अभी नहीं बना है। बेग साहब, आप काफ़ी साल से, जैसे मैंने जिक्र किया है, सियासत के साथ वाबस्ते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इलाके से आए जिसके बारे में आमतौर पर यहाँ लोग बता रहे हैं कि इलाका पसमानदा है, जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग जो आते हैं सियासत में, ब्यूरोक्रेसी में, ज़िंदगी के बहुत सारे शोबों में। ज़्यादातर वो लोग श्रीनगर या इसके मुल्क इलाकों से आते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इलाके से आए जहाँ के बारे में लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ का एक नौजवान एक दिन हार्वर्ड लॉ स्कूल में जाकर के वकालत की डिग्री हासिल करेगा और पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाएगा। क्या लग रहा है आपको? क्या आपका ख़ानदानी एक विरसा वहाँ पे था, या आपकी अपनी मेहनत थी? किस वजह से आप पहुँच गए अमेरिका और वहाँ से आप यहाँ पे आए और सियासत में भी छा गए? ये तो पूरी आधी किताब इस पर लिखी जा सकती है। 10-15 मिनट हमारे नाज़रीन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो है बेग इसको लिखते हैं एंड में जी, लेकिन बेग कोई कास्ट नहीं थी। इधर कास्ट होती, कोई लोन है, कोई डार है, कोई राथर है, कोई सैयद है, कोई है, ये वो नहीं थी। बहुत पुराने ज़माने में कोई किताब बचपन में मैंने देखी थी, उसमें लिखा था कि गुजर, बकरवाल और पहाड़ी जो है ये एक दूसरे को कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पहाड़ी गुजर है, गुजर बकरवाल है, बकरवाल पहाड़ी है। और फिर वो गालिब ने इसमें लिखा था कि कि ये जो बेग है ये एक टाइटल सा था। जी, ये जिस तरह हम लॉर्ड कह देते हैं या सर किसी को कह देते हैं, इसी तरह ये एक टाइटल सा था। सर ने और नहीं था। बाद में ये लोगों ने हर एक को जो कश्मीरी ज़बान नहीं बोलता तो उनके जहन में ये है कि ये बैकवर्ड लोग हैं, गुजर हैं, बकरवाल हैं वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेग बजाते खुद जो है ये कोई कास्ट नहीं है, इट्स नॉट ए कास्ट। ये एक ज़माने में कोई टाइटल दिया था कि जी, मिर्ज़ा गालिब के ज़माने से चला आ रहा है। अब्दुल्ला खान बेग लिखते थे नवाब जी। बारामूला के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते थे आप, तंदुसा इलाका से, जहाँ से बहुत कम लोग उभर के आए हैं हमारी वकालत में और पॉलिटिक्स में। देखिए, वो जो ये इलाका है जिसे आप चंदूसा कहते हैं, ये एक इलाका है जिसे कंडी एरिया कहते हैं। जी, कंडी यूज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता है जो प्लेन ना हो, ज़मीन प्लेन ना हो, पहाड़ियाँ छोटी ऊपर नीचे
اور پانی کے ندیاں بھی اسی طرح سے بہتی ہیں. تو اگر ہم 3 پیڑھیاں پیچھے چلے جائیں تو اس وقت اس سارے ایریا میں بلکہ نارتھ کشمیر میں جو سب سے زیادہ امیر آدمی تھا اس کا نام نواب بیگ تھا. اور جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے یہ نواب بیگ چندوسا کے تھے. اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے جو تھے وہ ان کے سفیر جی کے جو ہے نانیال وغیرہ وہ وہاں کے تھے. وہاں لنگر لگا رہتا تھا سینکڑوں لوگ. اچھا. لاہور اس زمانے میں لاہور کا ادھر سے راستہ تھا بارہمولہ تو وہ تھے. جو دوسرے تھے جو عالم تھے جو ان کی پرانی پیڑھی سے آئے ہیں جی وہ کچھ شاعر قسم کے لوگ تھے. وہ زیادہ تر علم ادب میں وہی آگے تھے. ایک ہماری فیملی جو ہے جہاں ہم پیدا ہوئے اور ایک کھڑپورہ ایک ہے وہاں حضرت محمد لطیف بیگ صاحب جو تھے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں پہ ہوئی تھی؟ پرائمری ہائر سیکنڈری؟ پرائمری کچھو مقام یہ ایک گاؤں ہے جو ہمارے پدری گاؤں جو تھا ویدراں یہ الگ سے کٹک چھوٹے سے کوئی 14 گھر رہتے تھے. تو وہاں پہ پنڈت لوگ رہتے تھے. پنڈت لوگ وہی پڑھاتے تھے ہمیں. تو وہاں ہی میری شروعات ہوئی تعلیم حاصل کرنے کی. لیکن ہم بھی غربت میں تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات بہتر ہو رہے ہیں. کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ روز سے روز اور اس میں تعمیر و ترقی میں زیادہ اضافہ ہوگا. اور جو لوگوں کو باہمی ایک دوسرے پر شک شبہ ہے یہ وقت کے ساتھ شاید گھٹ جائے گا. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑھ جائے گا. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر آپ ورلڈ وار دیکھ لیں یورپ میں اتنا ایک دوسرے کی دشمنی تھی اب نہیں ہے کام. اب نہیں. اب اس ایریا میں صرف یہودیوں کی اور مسلمانوں کا جھگڑا ہے. جی. عیسائیوں اور مسلمانوں کا جھگڑا نہیں رہا. جی. آپ کی گریجویشن وغیرہ کہاں پہ ہوئی تھی؟ دیکھیے پرائمری اسکول تو میں نے کشمیری پنڈت اسکول میں کیا. پھر میٹرک کا اس زمانے میں ہوتا تھا ساری کشمیر کے اسٹوڈنٹس کا ایک امتحان ہوتا تھا. تو وہ امتحان جب میں نے دیا تو میں فرسٹ آیا کشمیر کے. اس وقت کشمیر کا پروونس الگ امتحان ہوتا تھا. بورڈ کے ایگزام میں بورڈ کے ایگزام ہوتے تھے. تو آئی اسٹوڈ فرسٹ. تو اس سے اتنی ضرورت ہوئی مجھے کہ چلو میں آگے پڑھنے کے لیے کوشش کروں گا. تو غربت ذرا زیادہ تھی. بڑی مشکل سے جوتا خریدا تھا. تو وہ جوتا میں گھر سے پہن کے نکلتا تھا. لیکن جب گاؤں سے نکل کے آگے تو جوتا اٹھا کے بیگ میں ڈالا اور بارہمولہ ہائر سیکنڈری اسکول میں جا کے پڑھنا شروع کر دیے تھے. تو وہاں سے بھی جب نکلتے تھے تھوڑی دیر جوتا پہن کے پھر جوتا نکال کے بیگ میں. تو پھر بہرحال ہائر سیکنڈری میں بھی میری پہلی پوزیشن آئی. پھر بی اے میں اسی طرح. اب آپ کہیں گے پیسے کہاں سے آتے تھے؟ میں ٹیوشن پڑھاتا تھا بچوں کو. اچھا. پڑھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ پڑھاتے بھی؟ پڑھاتا بھی تھا. بارہمولہ ٹاؤن میں اچھا پڑھاتا تھا میں. تو اس سے یہ گزارا چل جاتا تھا. تو یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ صاحب جیل سے چھوٹتے تھے جاتے تھے بند آتے تھے. نہیں وہ چاہتے تھے کہ میں نیشنل کانفرنس میں آؤں. لیکن ان کے کئی اور ساتھی جو تھے وہ پرائیویٹلی مجھے کہتے تھے کہ بھائی یہ نہیں یہاں آپ نہیں آگے چل سکتے کیونکہ یہاں کا ایک خاص کلچر بنا ہے. ہر ایک جماعت کا ہوتا ہے ایک مخصوص قسم کا. جی. میونسپلٹی کا الیکشن ہوا تو شیخ صاحب آئے میونسپلٹی کے الیکشن کے بعد آئے وہاں پر بارہمولہ. تو کہا وہ ایک مظفر بیگ ایک نوجوان تھا وہ کہاں ہے یہ وہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جناب وہ یہاں ہی ہے ادھر ہے. ہم نے شیخ صاحب کے آنے کے اس میں ہم نے گھڑے کھود کے تو وہ جھنڈے لگائے تھے نیشنل کانفرنس کے. کیونکہ میں جماعت کرنے کے نیشنل کانفرنس میں نہیں تھا. لیکن اس وقت یہی ایک جھنڈا تھا یا بی جے پی کا کوئی جھنڈا یا کسی اور کا کانگریس کا یا اس قسم کے کوئی جھنڈے. لیکن وہاں لوکلی جھنڈے نہیں تھے. تو شیخ صاحب کیسے جانتے تھے؟ شیخ صاحب
اب میرا نام آتا تھا نا فرسٹ پوزیشن. اچھا اس وجہ سے جانتے اس طرح سے پتہ چلا, ٹھیک. تعلیم کی وجہ سے. رائٹ. تو بارہمولہ میں ہم نے بھی کھودے تھے وہاں, ان کے لگائے تھے پوسٹر. تو وہ جب کرسی پر بیٹھے تھے وہ ایک شخصیت تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک مظفر بیگ اگر ہم یہاں ہیں تو یہاں آ جائے, اسٹیج پر آ جائے. اب سڑک کھود کے جہاں ہم جھنڈے لگا رہے تھے میرے ساتھ خاک مٹی لگی تھی کپڑوں پر بھی, چہرے پر بھی. کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا جناب یہ کھود رہے تھے. تو کہہ رہا ابھی کھودنے کی ضرورت نہیں ہے, مذاق پہ کچھ انہوں نے کہہ دیا. اس وقت وہ چیف منسٹر بن چکے تھے؟ نہیں اس وقت نہیں بنے تھے, وہ محض رائے شماری والی سیاست چلا رہے تھے. تو وہ جب اس وقت ہم جو لوگ بھی تھے رائے شماری ہی جانتے تھے, سنا تھا رائے شماری کرتے ہیں. تو کرسی پر بٹھا دیا انہوں نے مجھے کہا تم بولو, تقریر کرو. اب نہ میں نے تیاری کی ہے, نہ سوچا ہے, نہ کچھ. دن بھر تو وہ گھڑے کھودتے رہے جھنڈے لگانے کے لیے. خیر میں نے یہ کہا کہ ہم پروانہ وار آپ کے کہنے پر عمل کریں گے جب تک آپ رائے شماری کے حق میں بات کریں گے. میری عمر وہ نہیں تھی اتنی بڑی بات کہنے کی, لیکن انہوں نے جو بات تقریر کی صرف اسی بات پر کی. اقامی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ شعر مجھے اب بھی یاد ہے. آپ نے میرے ایک انٹرویو میں یہ بھی بولا تھا کہ ایک مرتبہ صادق صاحب وہاں پہ جب چیف منسٹر تھے تو وہ آئے تھے, تو آپ نے کہا تھا کوئی گرینیڈ بھی وہاں پہ چلا, حالات اس قدر. ہاں اس میں ہے. تو وہ کیا قصہ تھا؟ گرینیڈ کسی نے پھینک دیا تھا, کیونکہ وہ زمانے میں تھا نا پرو پاکستان اور رائے شماری کا دبدبہ تھا. اچھا. اور وہ جو تھا مور اور لیس کمیونسٹ تھا, لیکن ایماندار بہت آدمی تھا. ایماندار. گرفتار ہوا, میں کتنی دیر جیل میں رہا, کئی بار وہ جیل میں. اچھا آپ جیل میں بھی گئے؟ کئی بار. کہ اس لیے کہ کبھی کچھ ہفتوں میں, کبھی کچھ مہینوں میں, کبھی سال سے زیادہ رہا ہوں. الزام کیا تھا؟ الزام یہ ہے رائے شماری. اچھا یہ علاحدگی کی پسند. اور یہ ٹیررسٹ. ابھی ٹیررزم نہیں آیا تھا, نہ میں وہ شخص ہوں ٹیررزم سے پہلے آ گیا. وہ دوسری فارم تھی اس کی. تو بیگ صاحب 75 کے بعد شیخ صاحب واپس میں آ گئے, اور اس بیچ میں آپ نے وکالت کے ساتھ ساتھ, تھوڑی دیر میں ہم واپس جائیں گے ہارورڈ کی طرف, لیکن یہاں پہ جاننا چاہیں گے کہ 75 کے بعد جن دنوں یہ جو ڈیولپ ہو رہی تھی یہاں کی سیاست ایک نئے دور سانچے میں, آپ نے نہ نیشنل کانفرنس جوائن کیا نہ کانگریس جوائن کیا, یہی مین پارٹیز تھی. لیکن آپ نے میرے خیال سے 1980 کے آس پاس عبدالغنی لون صاحب نے جب داغ بیل ڈالی جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کی, تو آپ کو وہاں پہ نائب صدر میرے خیال سے مقرر کیا گیا تھا اس پارٹی کا. تو یہ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ عام لوگ نیشنل کانفرنس جوائن کرنا چاہے, آپ کیوں ایک؟ دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں گی, میں جب دہلی میں تھا جی اس زمانے میں کشمیر ہاؤس جو ہوتا تھا وہاں وہ بڑا مانا جاتا تھا, بڑا اچھا تھا, اور لوگ آتے تھے رہتے تھے. پرتھوی راج. تو وہاں پرتھوی راج پہ, جی ہاں. تو وہاں پہ میں نے سنا ہے جو وہاں تھے اس وقت کام کرنے والے ہوتے تھے نا کشمیر میں, کہا ایک دن 4-5 آدمیوں کو کوئی لے کے آیا یہاں. تو کہا کہ بعد میں ہم نے پوچھا ان سے یہ کون ہے, کہا جی ان کو بنایا ہے گورنمنٹ والوں نے. کون ہے یہ؟ ایک عبدالغنی لون, مفتی صاحب, اور ان کے نام مجھے یاد نہیں, بھول گئے ان کا, بعد میں رول زیادہ نہیں رہا ہے. تو کہا یہ ان کو بتا رہے تھے کہ یہ رائے شماری وغیرہ نہیں چلے گی, مل کے چلو گے, جمہوریت ہوگی, اچھے الیکشن ہوں گے, لوگ جو آئیں گے وہ حکومت کریں گے, تو تم یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو ہے, کیونکہ وہ ریڈیکل تھے ہوتے تھے علی گڑھ کے پیلس میں. جی یہ میں نے بات سنی تھی, یہ بات میں نے سنی تھی. پھر جب میں امریکہ سے آ کے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پبلک لائف میں کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں دولت پیسے تو ان کا حساب نہیں ہے وہاں امریکہ میں, خاص طور سے وکالت کے شعبے میں. تو
وہاں خاص کر اس میں تو وہاں یہ رشوت کا سلسلہ نہیں ہے. نہیں. تو جب میں آیا تو میں نے کہا کہ مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے لوگوں کے لیے. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں الیکشن لڑوں گا. لون صاحب پہلے ایجوکیشن کے منسٹر تھے کانگریس سرکار میں, عبدالغنی میر قاسم صاحب کی سرکار میں. جی وہ تھے, اس میں تھے, یہ تھے. پھر ریزائن ان کے ساتھ بعد میں ان کو اختلاف ہو گیا تھا. جی, پھر استعفیٰ. اگر میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا تو لون صاحب نے بلایا, ایک آدمی گاڑی بھیجی. ایک ہی اس زمانے میں, اس میں تھوڑا ہی ہوتا, آگے 5 گاڑیاں تو پیچھے 10 گاڑیاں, ایسے ہی. تو گلبرگ جائیں گے تو بیٹھے وہاں, ایک جگہ نالا ہے تو آتا تھا, تھوڑا سا چھوٹا سا کلورٹ تھا, کوئی 15 فٹ. تو کہنے لگے ظفر صاحب, وہ بظفر صاحب کہتے تھے بعد میں. تو میں نے فرمائی, کہا یہ آپ دیکھتے ہیں نا یہ چھوٹا کلورٹ ہے. ہاں. کہا اگر کوئی آپ کو کہے کہ اس کلورٹ کو پار پہنچو گے تو پاکستان مل جائے گا, آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں تھوڑا ہی اس طرح پاکستان کے ساتھ چلے جائیں گے کیونکہ مجھے 10 فٹ دور ہے. وہ تو کشمیری کیا کریں گے, وہ رائے شماری ڈھونڈتے ہیں. وہ کرا صاحب تھے جو ڈائریکٹ پاکستان ڈھونڈتے تھے. جی, باقی تو نیشنل کانفرنس پاکستان نہیں رائے شماری ڈھونڈتی تھی, یہ نہیں ڈھونڈتی تھی. تو میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا میں کراس ہی نہیں کروں گا. کیا کہا؟ کراس ہی نہیں کروں گا اس چھوٹے پل سے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ یہ ابھی کہاں ہے یہ مسئلہ, رائے شماری ہوگی یا کیا ہوگا. جب سامنے ہو تو انسان کچھ بحث مباحثہ کرے گا, سیکھے گا, سنے گا, کہے گا. تو یہ جب ہم وہاں پہنچے تو کہا مجھے کہ آپ کہاں رات کو ٹھہریں گے؟ میں نے کہا بینجی کیا. کہا میں ٹھہروں گا ادھر, وہاں دوسرا ایک دوسرا خاندان, انہی کا رشتہ دار ہے, اس کا نام یاد نہیں آ رہا. کہا میں وہ سرکاری ہے. میں نے کہا میں سرکاری میں نہیں جاؤں گا. تو دیٹس ہاؤ وی ڈیولپڈ. اب یہ بات آ گئی اگلے الیکشن میں. جب آ گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا آپ کا. کہا میں چاہتا ہوں ہم انڈیپینڈنٹ کوئی پارٹی بنائیں گے وغیرہ تو ہم الیکشن لڑیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا پھر ہم مل کے بیٹھیں گے, کیا بنائیں گے, لائن آف ایکشن کیا ہوگی, ہاں مقصد کیا ہوگا وغیرہ. وہ تو آپ نے بڑے وہاں ڈگریاں وگریاں لائے باہر سے, تو آپ کو تو معلوم ہوگا آئین کیسے بنتا ہے. میں نے کہا وہ نیڈوز میں کہہ رہا تھا, وہ نیڈوز ہاسپٹل تھے. تو ہم نے شروع کیا یہاں نارتھ کشمیر سے, ہندوارہ سے شروع کی ہم نے تاریخ. کن کن لوگوں نے؟ میں نے اور مفتی صاحب, نہیں لون صاحب. لون صاحب نے اور آپ نے. اچھا. اب اس کے ساتھ چلتے چلتے ہیں انسان کرنا پہنچ جاتا ہے. جی. واپسی پر اب ہم آ رہے ہیں تو برف اتنے زور کی برف, وہ جو جیپ تھی کھٹارا سا وہ رہ گئی, اور جو دوسرے ورکر تھے لوکل وہ انہوں نے وہاں ہی کوٹھوں ووٹھوں میں رہنے لگے. اب ہم جب واپس آنے لگے, کوئی آئی ڈونٹ ریمبر ویل کہ 36 کلومیٹر یا 26, آئی ڈونٹ ریمبر, اتنے کلومیٹر ہم پیدل چل کے آئے. وہاں بانڈے صاحب سب سے امیر تھا خاندان, شاید اب بھی ہے, جی, شاید اب این سی کے ساتھ تھے. تو کھانڈے صاحب کے یہاں گئے تو وی کوڈ ناٹ فیل اوور لیگس, ناٹ ایٹ آل. پیدل ہی چل رہے تھے. برف میں اور کیا کرتے, برف گر رہی تھی. انہوں نے کہا اچھا لاؤ گھروں پانی لاؤ اور نمک ڈالو اس میں. جیسے ہم نے بالٹین میں ٹانگیں ڈالی اور دونوں کی چیخیں نکل گئی. وہ جب ہوتا ہے نا فریز ہوا ہوتا ہے بلڈ, جی, تو آپ مسل کے ذریعے چلتے ہیں, فریز ہو جاتا ہے. تو اچانک اگر اس کو ہیٹ دی جائے, وہ تو کوئی جانتا نہیں تھا ہم میں سے. انہوں نے کہا غیرت کرو. کھانڈے صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے لون صاحب. تو جیسے انہوں نے پہلے پاؤں اٹھائے, پہلے اٹھائے
تو جو ناخن ہے 10 کے 10 ناخن وہیں گر گئے. ہاں نکل گئے. یہ ہے نا کہ مرنے کے بعد انسان کو اگر ایک دن کے بعد ناخن نکل جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ناخن بھی رہتا ہے جب یہ بلڈ سرکولیشن اور دوسرے نروز کا کانٹیکٹ رہے فرام مائنڈ ٹو باڈی. تو اس طرح ہم نے شروع کی تھی. اس طرح یہ تھا مقصد اس وقت. یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ کرسی پہ بیٹھ جائے وغیرہ. یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو، جموں کے لوگ کشمیری پنڈت ہمارے لیے اتنے امپورٹنٹ تھے جی، کیونکہ یہی پڑھائی ہی جانتے تھے کرانا. اور جو چھوٹی دعائیں گاؤں میں نا کوئی بیمار ہو وہ بھی پنڈت ہی کانجو کرتے تھے. اینڈ کانجو واز دی فرسٹ پرسن ہو واز کلڈ بائی ٹیررسٹ. کشمیری پنڈت. آئیں گے ہم تھوڑی دیر میں. ادھر کی طرف جاننا چاہیں گے پہلے واپس تھوڑا. امریکہ کیسے پہنچ گئے اور آپ نے کون سی ڈگری وہاں پر؟ میں نے تو پہلے میں نے یہاں اکنامکس کے لیے کیا تھا. امرتیا سین دونوں ہیڈ تھے. تو اپلائی کیا میں، انہوں نے کہا اپلائی کیجیے اس کے لیے. آئی ہیڈ ٹاپڈ جو گریجویشن کی تھی. جی. تو میں اکنامکس میں چاہتا تھا کرنا. کس یونیورسٹی سے؟ دہلی یونیورسٹی. جی ہاں. تو کچھ دیر تو وہ جو میں نے یہاں پڑھاتا تھا پرائیویٹلی، کچھ پیسے کچھ دیر چلتے رہے. لیکن وہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی کہ وہاں کی اتھارٹیز نے کہا کہ نو اسکالرشپ. تو میں پھر جب واپس آیا پھر میں نے کہا میں لا کروں گا پہلے. تب میں نے سر سے لا کیا اور فرسٹ پوزیشن لی. اس سے پہلے نہیں میں نے وہاں ہی دہلی اسکول چھوڑ کر لا اسکول چلا گیا. اچھا. دہلی یونیورسٹی میں. تو وہاں پر موٹ کورٹ کی کراتے تھے، پروفیسروں مقابلہ کراتے تھے. تو میں ہر بار ٹاپ کرتا جاتا تھا. اچھا. پھر تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اسے کہتے تھے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہاؤس ISH. جی. تو اس میں مجھے جگہ مل گئی. اور کشمیر میں ایک چشتی تھے مظفر چشتی، وہ ٹاپر واپر نہیں تھے لیکن فرسٹ ڈویژن میں آتے تھے. جی. تو ہم پھر اس میں رہتے رہے. تو وہاں جب میں نے وہاں ٹاپ کیا تو مجھے 5 میڈل ملے. سپریم کورٹ نے چنے تھے لوگ، دونوں پارٹیز، ایک ادھر ایک ادھر، کون جیتے گا. جی. تو میں نے نہ صرف یہ ایوارڈ لیا بلکہ آئی ٹک 5 ایوارڈس. بیسٹ مینرز، بیسٹ سوشل ریلیشنز، بیسٹ کمیونیکیشن، بیسٹ رائٹنگ. صرف بحث پر نہیں رکھا. تو وہ دیکھا. تو پھر جب میں واپس یہاں آیا تو مجھے کئی لوگوں نے کہنے لگا کہ تم آگے اور پڑھنے کی کوشش کرو. مجھے یاد ہے نیلم ہوٹل چھوڑیے، نیلم ہوٹل بھی ہوتا، پنجاب ہوٹل کہتے تھے اس کو. جو لال چوک میں. ہاں لال چوک میں تھا. میں آیا وہاں بیٹھا اوپر والے کمرے میں. اب وہ جانتے تھے ہمیں گاؤں کے ہمسائے وغیرہ. تو میں نے کہا اللہ بتاؤں میں کیا کروں. مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا اس وقت. ہاں. تو میں نے کہا کہ میں پہلے دیکھوں امریکہ میں سب سے اچھے لا اسکول کتنے ہیں. وہ مشین ڈالی، کسی کو لایا، اس نے کیا. تو آئے یہ 5 کے ساتھ. تو میں نے چٹھی لکھی. ادھر نیچے لکھا تھا give the reasons why you want to come to Harvard. اچھا. لیکن ہارورڈ میں لکھنا تھا، مشن کو کمیشن برکلے میں نے 7 میں بھر دیا. اچھا. یونیورسٹی برکلی سب جگہ پہ سارے 7 جو انہیں کہتے ہیں آئیوی لیگ. ٹاپ جو ہیں آئیوی لیگ کہتے ہیں ان کو. ہاں آئیوی لیگ. اس طرح لندن میں ہے، کیمبرج اور آکسفورڈ. جی. البتہ یہ کیمبرج آکسفورڈ زیادہ لبرل ہے کیونکہ یہ انہوں نے حکومت کی ہے نا ہندوستان پاکستان میں. تو ان کو کچھ سافٹ کارنر ہوتا ہے. اچھا. امریکہ والے دیکھتے ہیں وہ سخت گیر ہیں. ہاں وہ بڑے. جی. تو کوئی 1 مہینے میں وہاں سے ہاں give reasons why you want to come. میں نے ایک ہی ریزن لکھی، I don't want to end up here. اچھا. پتہ نہیں ان کو کیا اچھا لگا کیا، یا میرا ریکارڈ اتنا اچھا لگا
اتنے ایوارڈ لیے تھے، تو 7 کی آ گئی انویٹیشن. میں نے ہارورڈ میں چلا گیا، لا اسکول میں چلے گئے وہاں پر. اب وہاں وہ ہوتا ہے جس طرح سنیما میں ہوتا ہے نا، نیچے اس طرح سے سیڑھیاں وغیرہ. وہاں میں دیکھتا تھا کچھ بزرگ لوگ 70-80 سال ایسے وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم جو جوان تھے ہم کرسی پہ بیٹھے تھے. اچھا. میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یہ بزرگ یہ کون لوگ ہیں یہاں؟ کہا یہ پروفیسر ہیں. کہا یہ پروفیسر ہیں، کوئی ہسٹری کا، کوئی فلانے کا، کوئی یہاں. میں نے کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا یہ اس پروفیسر کو سننے آئے ہیں. البرٹو انگر ہے اس کا نام، ابھی شاید زندہ ہے. میں نے معلوم کیا وہ 1 سال عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا. اب مجھے وہاں ایک پہلے دن ہی جو کانسٹیٹیوشن لا کا پروفیسر تھا، میں پہلے دن وہاں پہنچا تو وہ پہلے تقسیم کرتے ہیں نا مٹیریل، جو ٹائپ وائپ جو آپ پڑھا کریں اور آگے بڑھا کریں. تو انہوں نے کچھ پڑھا تو میں نے کہا جناب اس میں مجھے ایک کلیریفیکیشن چاہیے. کہ یس واٹ از یور نیم؟ میں نے کہا مظفر بیگ. فرام؟ میں نے کہا کشمیر. وچ کشمیر؟ میں نے کہا انڈیا. کشمیر جموں کشمیر. اچھا. تو کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو آپ نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے اس میں ایڈورسوریل کریکٹر نہیں آیا ہے. اس میں ایڈورسوریل ہوا کہ ایک نے یہ آرگیومنٹ دیا، دوسرا یہ جواب دے گا، پھر یہ اس کے جواب پہ یہ دے گا. رائٹ. تو پھر کہا یس یور نیم پلیز. پھر میں نے بتایا. تو اس وقت کچھ نہیں کہا اس نے. سیٹرڈے کو وہاں آف ہوتا ہے. سیٹرڈے کو اس نے بلایا، کہا آؤ میرے ساتھ چائے پیو. تو میں نے کہا میں چائے نہیں پیتا. میں نے کہا مجھے کافی کیا چاہیے. کافی پینے لگے ہم. تو پوچھا اس نے ادھر ادھر کا بیک گراؤنڈ، تو خود بھی بتایا میں جو ہوں ایسا ہی. پھر اس نے کہا کہ ٹمارو از سنڈے، گو ٹو سچ اینڈ سچ، پتہ نہیں ٹیمپل اس نے کہا کہ ماسک کہا یا کچھ مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. اینڈ دین ٹیل می وٹ یو ہیو لرنڈ فرام دیٹ فلم. دیر ول بی اے فلم. دوسرے دن میں گیا 9:30 بجے ان کے وغیرہ. تو وہاں ایک نن میں نے دیکھی. تو میں نے سوچا اس کو پتا ہوگا. جو چرچ میں تھا وہ چیپل جس کو بولتے ہیں، جہاں وہ چرچ میں کہتے ہیں، خود بھی وہ یہودی کہتے ہیں نا ابھی ان کو اپنے نام سے. دیکھیے جب انسان کی قسمت میں کچھ گڑبڑ ہوتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. جی شاید مجھے ہو سکتا ہے ویسے ایسے تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے مجھے بڑا غرور ہوا ہو کہ پہلے ہی دن ہی اس نے بڑی تعریفیں شروع کر دی. پہلے ہی دن ہی اس نے 2-3 سوال پوچھے تو بس پھر اس نے مجھ پہ ہی فوکس کیا. کچھ دماغ میں کچھ تھا کہ وہاں سے ایک نن آ رہی ہے. میں نے کہا میڈم یہاں وہ ایک ٹیمپل کا، وہ ٹیمپل؟ میں نے کہا ویل کرسچن ٹیمپل اور جوش ٹیمپل. کہا وٹ از یور نیم؟ میں نے بتایا یہ. وٹ از یور ریلیجن؟ میں نے کہا اسلام از مائی ریلیجن. اس نے کہا آئی ڈونٹ نو. اب مجھ میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ میں ٹیلی فون کروں پال اے فرینڈ کو. وہ کہیں گے کہ اتنا ایبسنٹ مائنڈیڈ تھا. آئی ایم ٹل ٹوڈے ہانٹیڈ بائی دیٹ شارٹ کمنگ ان می. ایسے تجربات تو ہوئے ہوں گے بہت سارے. اب ہم بہرحال آئیں گے اس جانب کے. جب آپ امریکہ سے واپس آئے تو آپ نے شروع سے ہی سیاست کا سفر شروع کیا یا آپ نے وکالت کی پہلے سپریم کورٹ آف انڈیا میں؟ نہیں، جموں کشمیر ہائی کورٹ. دیکھیے پہلے یہ کیسے ہوا. میں جو لائم لائٹ میں جس سے آ گیا، جی ریلائنس والوں کا تو آپ جانتے ہی ہیں. جی ہاں. ان کا باپ وہ جو گاڑیوں کا جی گاڑیوں میں پیٹرول ڈالنے والا تھا. جی 2 بیٹے. جی. تو یہ وہاں اس جگہ جو بڑی لا فرم تھی شراف اینڈ کرو. جی.
بمبئی میں؟ بمبئی میں، ہاں، دہلی، بامبے، پنجاب میں دی لارجسٹ لا فرم، ویسٹ لا فرم ابھی بھی ہے. تو انہوں نے یہ سن لیا تھا، میرا یہ سارا بیک گراؤنڈ وغیرہ کا پتہ تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے بریک فاسٹ کے لیے بلایا. بھگوتی صاحب چیف جسٹس تھے، وہ بھی تھے. سسرال مطلب ہے وہ اپنے داماد کے گھر یا بیٹی کے گھر وہ بھی تھے. تو یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، میں نے دیکھا اتنے پریشان حال. میں نے پوچھا ان سے، شاردل سے، میں نے کہا شاردل واٹ از دی پرابلم؟ کہا ریلائنس پیپل ہیو فلوٹیڈ کمپلسریلی کنورٹیبل ڈیبینچرس. یہ بڑا ٹیکنیکل ہے، شیئرس ہوتے ہیں، ڈیبینچرس بھی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جیٹھ ملانی نے یہ کیس کیا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اب تباہ ہو گئے. اب یہ اس کا جو کچھ اس نے تھوڑا بہت بنایا تھا، سرمایا ادھر ادھر سے یا کس طرح کیا تھا، وہ بھی کورٹ پر ضبط ہو جائے گا وغیرہ ہوگا. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا کہ ہم تو وی گو بائی پریوی کاؤنسل، ہاؤس آف لارڈس کی ججمنٹس اپلائی ہوتی ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا اس میں لکھا ہے کہ ایک بار اگر کوئی کیس پینڈنگ ہو کورٹ میں تو کوئی آدمی نہ اس کے حق میں لکھ سکتا ہے، تقریر کر سکتا ہے، نہ اس کے خلاف، کیونکہ یہ سب جوڈس ہے. یو کی ناٹ سٹ ان ججمنٹ اوور دی ججز. اوکے. انہوں نے کہا یہ ہے. میں نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا تو ہمارے پاس ہاؤس آف لارڈس کی ججمنٹ ہے نیچے، اس میں ہے، اس میں وہ بھی لکھی. تو ہاؤس آف لارڈس کی ججمنٹ میں یہ لکھا تھا. ان دنوں یہ وائس پریزیڈنٹ تھا بی جے پی کا، رام جیٹھ ملانی فائر بریگیڈ تھا. تو جیسے انہیں لائے تو وہ فٹافٹ ہم نے اس کو وہ لگاتے ہیں نا پیلے رنگ کے، اور وہ اس طرح کر کے لے گئے. تو جب یہ راستے میں ہم عدالت جا رہے ہیں تو میں نے یہ پڑھا کون سا پیراگراف یا وغیرہ. وہاں جب پہنچے میں اٹھا، ججز وہاں تھے، تو میں اٹھا. میں نے کہا may I Lord, may I seek your liberty to mention a matter which is very important. یہ مجھے دیکھتا ہے اور ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی کسی نا بیوقوف پاگل کو لے آئے ہیں یہ عدالت میں. یہ جب کیونکہ اسی نے مضمون لکھنے شروع کر دیے تھے کس کے خلاف؟ ریلائنس والوں کے خلاف. اخباروں میں چھپ رہے تھے یہ فراڈ ہے، یہ وہاں ابھی اس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، وہ نہیں، وہ نہیں. تو کوئی اس کے ڈیبینچرز خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب یہ ججمنٹ انہوں نے دیکھی تو نے کہا جی آپ ہی آرگیو کریں گے، یہ آپ کے مائنڈ میں آئی یہ بات، آپ ہی آرگیو کریں گے. جب میں عدالت میں گیا تو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگا. یہ بھی اور کئی جج بھی ہنسنے لگے کچھ. تو جیسے میں نے وہ پڑھی یہ ججمنٹ تو انہوں نے کہا مسٹر جیٹھ ملانی ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو سے ان ریپلائی؟ کہا یس یس. کہا ڈونٹ یو شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم، کیونکہ اس کی عادت تھی لمبا کرتا تھا. کہا نو مائی لارڈ. تو کہا واٹ از یور ریپلائی ٹو دس ہاؤس آف لارڈس پریوی کاؤنسل ججمنٹ؟ کہا سو واٹ، یو آر انڈیپینڈنٹ. کہا بھائی the question is not one of independence. If there is a principle of law laid down by American court or British court or some other court, if that attracts our mind, we will adopt that. It is our law. Take the dictation. اللہ کی قدرت ہوئی کہ یہ جب کورٹ میں گیا تو یہ اسی وقت سے مجھے اپنی جگہ پتہ نہیں کیوں یہ اطمینان سا ہوا کہ یہ جو ہے یہ میری اس پوائنٹ پر کر لیں گے اس کو، اس کیس کو. پھر وہ جب امیر ہو گئے تو انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا جو میرے ایڈوکیٹ اور ریکارڈ کو اس وقت میرا خرچہ ہے آنے جانے کا. کہا تو بھی فیس؟ میں نے کہا میں فیس اس لیے نہیں لوں گا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا اللہ اگر تو کامیابی دے میں پیسے کے لیے نہیں کروں گا. یہ دھیرو بھائی امبانی سے بات تھی؟ نہیں وہ اس سے نہیں ملا میں، نہ اس کے بیٹے میرے سامنے آ سکے. اچھا آپ وہ شرماتے تھے. اچھا
they were very shy people. اب وہ الگ بات ہے, is number 1 in India and one of the top industrialists in the world. دور سے مجھے دیکھتے تھے, وہ نزدیک نہیں آتے تھے. تو آپ کن سے وہاں انٹریکٹ کرتے تھے؟ شراف اینڈ کو. شراف اینڈ کو, اپنی جس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے. وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے نا. رائٹ. میں سینئر ایڈوکیٹ. رائٹ. تو بعد میں آپ نے باضابطہ طور پہ سپریم کورٹ آف انڈیا میں کئی سال وکالت کی؟ نہیں, کئی سال وکالت کی. کئی سال. اور جہاں کوئی غریب ہوتا تھا تو پیسے نہیں, یا اگر کوئی دینا بھی چاہے تو میں کہتا تھا میرے اس جو کلرک ہے اس کو دے دو. تو میں یہ اس پہ نہیں ہوتا, اس سے وہ بھی دراصل ایک طرح کے انسان کو دو طریقے سوچے کہ یہ کہ آپ کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ دیں گے تو دے گا, وہ روزی دینے والا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ مجھے احساس کمتری تھا کہ مے بی آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. جی, یہ تو کوئی سائیکالوجسٹ یا کوئی اللہ کا پیارا ہی بتا سکتا ہے کیا وجہ ہے. تو پھر کوئی نہ پوچھے کتنے ٹاپ جو انڈسٹریلسٹ تھے انڈیا کے اس زمانے میں آتے تھے, ان کے کیس آپ نے لڑے وہاں پہ. ہاں, اب سب تو نہیں لڑ سکتا تھا میں, نہیں جتنے, لیکن اگر فرض کیجئے 10 کلائنٹس آ جائیں ہفتے میں, تو میں چوز کرتا تھا کہ کون سے جو ہے جہاں مجھے لگتا تھا کہ یہ ان کا کیس اسٹرانگ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ناانصافی ہوگی اگر صحیح ہے. واپس ہم آئیں گے کشمیر کی طرف. تو یہ جو آپ بتا رہے تھے لون صاحب کا, تو جو 1972 والا الیکشن ہے جو خود لون صاحب نے ہندوارہ سے لڑا, اور کیا آپ نے وہ کہیں سے لڑا اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, وہ آفیشلی میں نہیں تھا کینڈیڈیٹ کیونکہ وہ ٹائم گزر گیا تھا. جی. تو لیکن تھا ہم نے اکٹھے تھے. تو لیکن اس زمانے میں کیا بتاؤں آپ کو, میں کیا بتاؤں, الیکشن کے بعد کاؤنٹنگ کے لیے کہا 3 دن کے بعد کاؤنٹنگ کریں گے, اور کاؤنٹنگ میں سپروائزر ہوگا ڈسٹرکٹ جج. جی. تو اب ہم نے کہا جج کے سامنے کون کیا فراڈ کرے گا. تو جماعت اسلامی کا زبردست وہاں تھا گیلانی صاحب کی وجہ سے. نوجوان جو تھے, جو سرکاری ملازم بھی ہوں اور نہ بھی ہوں, وہ بالکل ان کے ساتھ تھے. تو یہ ایسے ہوا کہ مجھے کوئی آیا تو کہا وہ صندوق بدل رہے ہیں, نئے صندوق میں ٹھپ لگا رہے ہیں. اب میں نے کہا کہ میرا تو کارڈ رہا ہی نہیں یہاں, جماعت اسلامی کے نوجوان. میں نے کسی کو کہا کہ ذرا ان کو کہو آپ دیکھیں. جب وہ آئے چپکے سے تو معلوم کر لیا نا چوکیدار سے کچھ کسی طرح معلوم کیا, کہا ہے وہ ایک الگ مشین. تو کوئی آدھے گھنٹے میں تقریباً 1000-1500 لوگ جمع ہو گئے, جماعت اسلامی کے بھی, لون صاحب کے ساتھی بھی. ہندوارہ میں؟ نہیں جی, کاؤنٹنگ جہاں, بارہمولہ میں. ہاں, کاؤنٹنگ جہاں ہو رہی تھی. آپ وہاں کیا ہوا دیکھ لیجئے, کس حد تک سسٹم نے کس حد تک کشمیریوں کو مجبور کیا ہے. اب ڈسٹرکٹ جج کو اور وہ وغیرہ سارے چلے گئے, یہ بھی مجھے بھی بلا لیا کیونکہ کمپلینٹ میری تھی. تو وہاں میں نے کہا جی کہا لکھو جی, میں نے کہا لکھیے آپ یہ کہ یہ ایسے کرتے ہوئے پکڑے گئے یہاں پر. کہ اس نے بھی دستخط, جو جس نے چوری کی تھی اس افسر نے بھی دستخط کیا, جماعت اسلامی کے جو تھے بڑے بڑے لیڈر انہوں نے بھی دستخط کیا, میں نے بھی کیا, لون صاحب کے جو تھے ہمدرد انہوں نے بھی کیا. اب ہم کیا سمجھتے ہیں, نیا الیکشن ہوگا, یہاں سے ڈکلیئر بھی ہو گیا الیکشن. کینڈیڈیٹ جو لڑ رہے تھے ان کے نام بتائیے, جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا نا سرکاری کینڈیڈیٹ, جی, اس کو ڈکلیئر کر دیا. اچھا, اب باقیوں کا جو ہے, باقیوں کا چاہیے عدالت میں چاہیے.
میرا پہلا بھی سوال تھا 75 میں شیخ صاحب آئے, بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہی مر گئے, ایک اکیلے صوفی محمد اکبر چلے گئے, انہوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا تو باقی لوگ لیکن ان کے ساتھ مل گئے, اور بھی کانگریس سے بھی کافی لوگ نکل گئے. اس وقت جو کانگریس الیکشن لڑ رہی تھی, شیخ صاحب کی جو جماعت تھی مہاجرائے شماری, اس وقت وہ بائیکاٹ کرتے, وہ نہیں لڑتے تھے, لیکن جماعت اسلامی نے پارٹیسپیٹ کیا تھا 1972 والے الیکشن میں, جس میں انہوں نے 22 امیدوار کھڑا کیے تھے اور جس میں سے 5 منتخب بھی ہو گئے, انکلوڈنگ سید علی شاہ گیلانی سوپور سے. اس کے بعد بہت سارے لوگوں کا رجحان تھا یا جماعت اسلامی کی طرف یا نیشنل کانفرنس کی طرف, لیکن آپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملے. آپ دیکھیے نیشنل کانفرنس اگر میرٹ کی بنیاد پر ہو نا تو ایک بات ہے, یہ جو یہ میرٹ دیکھے بغیر خاندانی ہے, آئی ایم اگینسٹ دیٹ. جو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں شیخ صاحب کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا ان کے زمانے میں, لیکن بعد میں اس کو اپنے خاندان نے اتنا مجبور کر دیا تھا. کس چیز کرے؟ کمپرومائز. جو کچھ ڈکٹیشن ہوگا سینٹر کا, جو مطلب وہ خود کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے. نہیں, وہ اس کے بعد جیل اتنی برس رہے, کبھی بیوی سے نہیں ملنے دیتے تھے, کبھی اس کی بیوی کو نہیں آنے دیتے تھے, بیٹے کو نہیں آنے دیتے تھے. بندہ ہی ہے, انسان ہی ہے. کسی نہ کسی لیول پر انسان یا تو خودکشی کر لے گا یا خود کے قتل کر دے گا اپنے آپ کو, وہ بھی خودکشی, یا وہ کمپرومائز کر لے گا. اسمبلی میں زیادہ ٹکراؤ رہتا تھا, حالانکہ لون صاحب ایک ہی حلقے سے جیت کے آتے تھے. ابھی تک بھی یہ 2 حلقوں سے آگے نہیں گئی ہے پیپلز کانفرنس, لیکن ایک نام تھے ان کا, ایک امتیاز یہ تھا کہ وہ شیخ صاحب کے مقابلے میں کشمیر سے کھڑا ہو گئے تھے اور الیکشن بھی جیت کے آئے تھے. اور اسمبلی میں جو تصادم رہتا تھا, ایک بار شیخ صاحب نے ان کو بتا دیا اسمبلی میں, میرے خیال سے 1980 تھا, انہوں نے اس کو کہا آپ 420 ہیں, تو لون صاحب نے کہا آپ 840 ہیں. تو اس قسم کا جو اس وقت جو سیاست چل رہی تھی بہت. جی, تو آپ کی اس وقت مطلب پالیٹکس, آپ نے پہلا الیکشن کب لڑا تھا؟ 1980 میں. اس کے کئی سال کے بعد آپ 98 سے باضابطہ طور پہ آگے پالیٹکس میں. پہلا آپ نے 98 والا الیکشن نارتھ کشمیر سے بطور آزاد امیدوار لڑا, جس میں سیف الدین سعود صاحب کامیاب ہو گئے تھے. 1,37,000 ووٹ, انہوں نے 1,31,000 ووٹ حاصل کر لے, آپ نے 38,000 ووٹ کی کمی رہ گئی, ادروائز آپ کو جیت بھی سکتے تھے. اس کے بعد آپ نے باضابطہ طور پر 99 میں جب یہاں پہ مفتی صاحب نے داغ بیل ڈالی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی, تو آپ شامل تھے اس وقت, کیونکہ فاؤنڈیشن داغ بیل تو میں نے ڈالی, مفتی صاحب کو میں نے تیار کیا. جو فاؤنڈیشن محبوبہ جی اس سے انکار کر رہی تھی بیکاز شی واز اے کانگریس MLA. جی, پھر اس کو بلا کر انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ جو کہتا ہے مظفر بیگ ٹھیک کہتا ہے. پھر مجھے کہا آپ بنا کے لاؤ اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس ریزنس, تاکہ میں اس کو دکھاؤں. جو یہ تو یہ جو جس مکان میں آج ہم یہاں رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے میں نے لکھا تھا. جی, یہ جو ان کا جو منشور ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا, اور یہ جو سیلف رول, تو بدلتا گیا. سیلف رول کا جو کانسیپٹ یہ آپ نے دیا تھا, سیلف رول کا کانسیپٹ تھا. ہم اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان تبدیلیوں کی طرف آئیں گے, لیکن بیچ میں جب آپ مفتی صاحب کے ساتھ تھے سرکار میں, کچھ اختلافات ہو گئے مفتی صاحب کے ساتھ, جس وجہ سے ایک دن انہوں نے غلام نبی آزاد صاحب کو کہا, جولائی 2006 میں 6 جولائی 2006 کو 8 نئے اضلاع کی تشکیل ہوئی تھی. آپ ڈپٹی چیف منسٹر تھے اور پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر تھے, آپ اس وقت لا کے منسٹر بھی تھے. تو انہوں نے فائنانس بھی اور فائنانس کے بھی منسٹر تھے. اس کے 3 مہینے کے بعد سپٹمبر, میرے خیال 2 سپٹمبر 2006 کو انہوں نے لکھا آزاد صاحب کو کہ انہیں واپس بلا لیں. تو اختلافات کے بعد میں آپ نے ہمیں بلائے اور پریس کانفرنس میں آپ نے بتا دیا کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے. میرے خلاف یہ شکایت ہے کہ ہم نے ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جب نئی اضلاع کی تشکیل دی, اور ہم نے کئی آفیسروں کے تبادلے کیوں نہیں روکے. بعد میں اینی وے آپ شامل ہو گئے دوبارہ ان کے ساتھ. تو یہ اختلافات کیوں پیدا ہو گئے تھے اچانک مفتی صاحب کے ساتھ؟
اس کے ساتھ اس کے بارے میں بات I don't want to talk about it. I respected him like a son should respect his father. تو آپ شامل رہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ؟ جو جب آپ خود کچھ کسی چیز کو بنائیں، جی، کیونکہ مفتی صاحب کو بھی تو کنوینس کرنے میں ٹائم لگا نا. وہ تو اس وقت بی پی سی کے ساتھ تھے نا پہلے، جی ہاں، اور وہ اس کو چھوڑنا تو یہ تو بڑی بات تھی نا. اس وقت وہ ہوم منسٹر تھے، مگر آپ کو معلوم ہے ہوم منسٹر جی، اس کا بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کس علاقے سے کس زبان سے آیا ہے. تو لیکن وہ جو تھے مفتی صاحب تھے، کتنے بھی ہمارے اختلاف رہے ہوں، لیکن ہمارے ذاتی رشتے جو تھے وہ متاثر نہیں ہوئی. ہم نے نہیں ہونے دیے. انہوں نے بھی بعد میں کوئی ایک آدمی اس کا نام لینا میں سمجھتا ہوں اچھی بات نہیں ہے. میں نے اس کو کچھ بنایا تھا پلاننگ کا کچھ افسر، اس نے پھر بہت کچھ غلط فہمی پیدا کی ہمارے درمیان، مفتی صاحب کے درمیان. اور اس زمانے میں ہو گیا جب وہ کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہی واز ناٹ فیلنگ ویل. تو اس وقت اس پہ بڑا بوجھ ڈال دیا گیا. جب لوگوں کو یہ پتہ چل جائے نا کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کو ہیلتھ وائز. بٹ مفتی صاحب جیسا آدمی دوبارہ پیدا ہونا آسانی سے پیدا نہیں ہوتے. گزشتہ 2-3 سال کے دوران بہت سارے بیانات آئے ہیں. کبھی یہ بتایا گیا کہ نومبر 2020 میں آپ نے استعفیٰ دے دیا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے. بعد میں آپ مفتی صاحب کے اس میں فیونرل پہ چلے گئے بھیج بہارا. تو اس وقت حالانکہ آپ کا بیان نہیں آیا، لیکن انہوں نے بتا دیا ان کے جو I don't want to get into that. I don't want things to become bitter. تو اب پھر انسان کو بیک گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے. پھر ہم آپ کو کس تنظیم کے ساتھ وابستہ سمجھیں گے؟ کیا آپ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ اس وقت کسی پارٹی کے ساتھ وابستہ؟ نیچرلی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تمہیں کس کی ویکنیس ہے، ویکنیس کس کی ہے، وہ ہے پی ٹی پی کی. وہ ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے، اب اختلافات ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اس کا تھوڑا ہی مطلب ہے کہ ہم بھول جائیں کہ ہم نے کتنی مشکلات میں دن رات گزارے ہیں. محبوبہ نے بھی قربانیاں دی ہیں. رات کے 2-3 بجے تک وہ کہیں گھومتی تھی، میں کہیں جاتا تھا. تو آخری عمر میں مسلیڈ کرنے والے کافی لوگ تھے نا. آپ پھر مستعفی ہوئے نومبر 2020 میں؟ کیا پی ڈی پی سے آپ نے استعفیٰ دیا 2020 میں؟ مجھے نہیں معلوم. ہمیں کوئی ڈس ایسوسیٹڈ. تو مطلب جو خبریں میں آپ کو بتاؤں، بیچ میں ایک دور گزرا جس میں میری ہیلتھ پہ بڑا برا اثر پڑا. وہ اس میں بھی ہے. آئی ڈونٹ نو somebody might have played a mischief. کیونکہ میری جو میموری جو تھی کمپیوٹر جیسی تھی. جی آج آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ فرق امپروو ہوا ہے 1-1.5 سال میں. اچھا. لیکن اس سے پہلے کو بہت بری حالت تھی. کچھ مسچیف ہوا تھا اس میں. جو کھانے میں ملا سکتے ہیں، پانی دینے میں ملا سکتے ہیں، کوئی کسی جگہ بلایا ہو کھانا وہاں دے سکتے ہیں. کچھ بھی پالیٹکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. دو 2019 کے بعد کچھ یہاں پہ ڈیولپمنٹس ایسی ہوئیں کہ یہاں پہ بہت سارے سیاستدان مختلف پارٹیز کو لے کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا. بعد میں کچھ ڈیولپمنٹس اس کے ساتھ ساتھ، جیسے کہ 2020 میں آپ کو پدم بھوشن کا ایوارڈ دیا گیا، جو ایک اعزاز ہے ہندوستان میں، بہت بڑا سول اعزاز. وہاں سے شروع ہوا یہ امپریشن بنانا کہ بیگ صاحب جو ہیں یہ نریندر مودی کے بہت کلوز ہیں، بی جے پی کے بڑے کلوز ہیں. ہم لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کہ یہ
مطلب کھلے عام ہیں. کچھ ڈیولپمنٹس اتفاق کون جیل میں ڈالا گیا؟ جو ڈیولپمنٹس ہوئی نا 2019 کے بعد, اس میں یہ لوگ تھے نا نیشنل کانفرنس, PDP, پیپلز کانفرنس انکلوڈنگ سجاد, یہ SKCC وغیرہ بہت سے ساری جگہوں پہ تھی جن کو جیل میں بھی کنورٹ کیا گیا تھا. تو کچھ لوگوں کو جس میں آپ کا بھی نام ہے, ان کو جیل میں نہیں لیا گیا, لیکن کچھ اعزاز ملے, جس کو لے کر کے ایک امپریشن یہ تیار ہوا کہ بیگ صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں. کیا یہ ایک وجہ ہے کہ PDP سے آپ دور ہو گئے؟ نو, یہ وجہ نہیں ہے. یہ وجہ بالکل نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو یہ بات بتاؤں میں کہ I do not believe in hate politics. آپ کا کتنا بھی کوئی اپوننٹ ہو, democracy means you should listen, you may agree or you may disagree. ہیٹ نہیں ہونا چاہیے. نہ کہتے ہیں نا, یہ جو 3 بڑے سائیکالوجسٹ ہیں ان میں سے ایک نے کہا ہے کہ غصہ اور نفرت یہ برین کو کھا جاتے ہیں. تو آپ چاہتے تھے کہ رابطہ بنا رہے, بات چیت کا. ہاں, تو یہ ادھر سے نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی میرے پاس آ جائے یا میں ادھر چلے جائیں. پچھلے دیکھیے مجھے سارا بوجھ جو تھا میرا وہ مجھے اٹھانا نہیں پڑا, کیونکہ سفینہ نے الیکشن لڑا, جیت گئی. اور کبھی کمال ہے کہ یہ صرف اپنے جو اس کا ڈیلیوری تھی اور جو اس نے میمورنڈم تیار کیا تھا کہ کیا کرنا چاہتی ہے ایز چیئر پرسن, وہ لوگوں میں اتنا ہوا کہ کراس پارٹی لائن کانگریس کے بغیر باقی سب کے لوگوں نے اس کے حق میں یونانیمس ووٹ ڈالے. آج تک بھی کوئی نہیں, ایک شخص بھی نہیں ہے جس کو یہ شکایت ہو کہ جی سفیرہ وہاں ہے تو ہم اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں. پیپل اتنے لوگ لالچی اور اتنے گرے ہوئے نہیں ہیں. اگر کسی بھی پولیٹیکل آدمی کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہو, یو شوڈ سپورٹ دیٹ از ریئل ڈیموکریسی. ادروائز اٹ از ڈیموکریسی, شیطان کی حکومت ہے. یو شوڈ آلویز ایکسٹینڈ یور, اگر آپ کچھ نہیں تو بائی ورڈ آف یور ماؤتھ یو شوڈ سپورٹ سم ون. ورنہ کوئی دیتا ہے نا, اتنے میں تمہارے جگہ ہے, تمہیں اتنا خرچہ ہو جائے گا, میں اتنے پیسے دوں گا. کہیں صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے, یہ ایک یہ تجربہ میرا ہوا, رات دن شی از اویلیبل. کوئی جس وقت ٹیلی فون کرے, بھائی فلانے اسپتال میں ہمارا یہ ہے, فلانے کو ٹرانسفر کر دیا, فلانے کو یہ ہو گیا, فلانے میں بجلی پول گر گیا, یہاں فلانے یہاں یہ وہ نہیں ہے, میگڈم نہیں ہے, یا تو جو اب اتنی قربانی دے تو مجھے آئی ایم ریلیوڈ, آئی ایم فیلنگ کوائٹ ریلیکسڈ. آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوئی دلی میں, جس میں آپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا بطور ڈپٹی چیف منسٹر, ایکس ڈپٹی چیف منسٹر, تو اس میں جب بیانات سامنے آئے تو اس میں پیپلز کانفرنس اور آپ کے بیانات میں ایک اختلاف تھا. رپورٹس کے مطابق آپ نے یہ کہا تھا کہ اس میں مطلب جو ان کے خیالات تھے, جو PIGT میں دوسری پارٹیز بعد میں تھی, تو ان سے کچھ ڈفرینٹ مطلب آپ کے جو بیانات تھے, کیا آپ کو صحیح لگ رہا ہے کہ یہ جو ایبروگیشن ہوا تھا کیا یہ قانونی طور پہ درست تھا؟ I have doubts about its legality. اور یہ آپ کو یہ لگا نا آپ کی بار 370, ابھی یہ شروع ہوئی تھی پالیٹکس جب یہ 370 کے بارے میں شیخ صاحب نے اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا. آرٹیکل 370 قرآنی صحیفہ تو ہے نہیں کہ ہم اسے بدل نہ سکیں. اس اسٹیٹمنٹ سے اتنا شور ہوا اسمبلی میں, آئی واز ناٹ دیئر, میں تو باہر آؤٹ سائڈر تھا, تو اتنا شور ہوا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا جو مختلف پارٹیز تھی جموں کشمیر اسمبلی کے, کہ اس میٹر کو ہم ریفر کریں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کے پاس, یہ جائے گا
فار ہز ایڈوائزری اوپینین. وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا, ایڈوائزری مشورہ ان سے حاصل کریں گے. تو وہ اس وقت جب وہ دہلی میں چلا گیا پریزیڈنٹ کے پاس, تو میرا دوست کپل سبل وہاں ہوا کرتا تھا, میں بھی چلا گیا اس کے ہاں. میں نے کہا یار یہ تو 370 کشمیر کی یہی تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وغیرہ, تو لائبریری تمہاری میں استعمال کروں. کہاں بالکل, ہم تو کلاس فیلو تھے. میں نے وہاں پہ تیار کیا 370 کے اوپر ایک کی طرف, پتہ نہیں ہے ابھی بعد میں نے پچھلی بار جب انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا تو میں نے وہ پھاڑ ڈالا تھا. اب سفینہ کہتی ہے نا کوئی اور ہی کاپی ابھی ہے اس کی, ادروائز آئی ٹور اٹ ان دی کورٹ, دیٹ از کنٹمپٹ. جب میں نے کہا اس کو چیف جسٹس کو, میں نے کہا وائی ڈونٹ یو لیٹ می اسپیک. کہا lawyers have spoken so much. میں نے کہا so I am also a lawyer. I have stakes. I am from Jammu and Kashmir. کہا no, we have heard you enough. Okay, you will give in writing. تو میں نے ایسے وہ پڑھا اور وہیں پھینک دیا. 370 اندر سے کھوکھلا تھا پہلے سے. ہاں یہ پہلے سے بھی کھوکھلا ہو گیا, آہستہ آہستہ یہ ایروڈ ہوتا گیا. لیکن کئی بار انسان کو سبسٹنس سے زیادہ, مثلا یہ مکان ہے یہ نا جی, سبسٹنس سے زیادہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں اس کو بھی آپ دیکھیں, اس کو بھی دیکھیں. آپ اگر اس کی صرف شکل پہ جائیں گے تو آپ کو سونے میں اور پیتل میں بہت کم فرق نظر آئے گا. آپ نکلی دھات کو بھی سونے کا جیسا بنا سکتے ہیں جی, اس میں ڈال کے دوسرے میٹل میں. تو لوگوں کے لیے یہ اتنا بڑا دھکا دبا ختم ہو گیا. whereas I tell you کہ وہ اس میں جو سبسٹنس تھا وہ ختم ہو چکا تھا. خود نیشنل کانفرنس سے یہ کہہ کے کہ یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے, تو ان کو کون سا پھر یہ مارل اتھارٹی ہے. اگر وہ اتنا ہی بیان اس کو بتاتے نیشنل کانفرنس والے کو, کپل سبل نیشنل کانفرنس کی طرف سے تھا, میرا کلاس میں ہوتا. اگر وہ یہی کہتے کہ یہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ اے سم بائبل اور سب قرآن اور رگ ویدا, یہ جا بھی سکتا ہے جی. تو so I tore it and I did not talk about it after that. یہ جو ابھی پارلیمانی الیکشن ہوا جموں کشمیر میں, کیا آپ اس میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے؟ نہیں, میں I could not make up my mind. تو آپ کے لوگوں نے, جو آپ کے بہت سارے لوگ ہیں انکلوڈنگ پہاڑی کمیونٹی کے لوگ جن کے ایس ٹی اسی وقت ملا تھا اس سے کچھ مہینے پہلے, تو ان لوگوں کو آپ نے کیا بتایا؟ انہوں نے اپنے ووٹ کا کیا استعمال کیا؟ مطلب آپ, میں سنتا تھا اسے بڑے بڑے لوگوں نے, اپنی نام لینا اچھی بات نہیں ہے, نیم ڈراپنگ نہیں کرنی چاہیے, وہ لگتا ہے نا کچھ ایسا ہی. بڑے سے بڑے لوگوں نے مجھ سے بات کی اس کے بارے میں کہ یہ کر دیں گے پھر وہ کریں گے. میں نے کہا آئی ایم ناٹ. ایک پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ قرآن صحیفہ نہیں ہے, آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ تو یہ کاؤنسل اسمبلی کا صحیفہ بھی نہیں ہے. تو اس میں آپ کے جو فالوورس ہیں انہوں نے سجاد لون یا انجینئر رشید ان میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیا, یا آپ نے جو ابھی الیکشن ہوا تھا, جو ابھی الیکشن؟ نہیں, میں نے دیکھے, مجھے وہ اولاد کی طرح ہے, تو میرا وہ تھا وہ اس رشتے کی وجہ سے تھا. میں نے دیا لون صاحب کے بیٹے کو دیا. آپ نے حمایت دی یا نہیں دی؟ حمایت کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب لوگوں کو بتایا کہ ان کو ووٹ دے دیں؟ نہیں, میں نے کوئی کمپین نہیں کیا, کسی کو نہیں بتایا, مطلب لوگوں پہ چھوڑ دیا جو وہ چاہتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ میں ڈالوں گا. جس نے مجھے پوچھا, کئی لوگوں نے ٹیلی فون کیے مجھ سے سفینہ سے, میں نے کہا میں یہ ہے, میرا رشتہ ہے اس کے ساتھ. یہ تو تھوڑا ہی ہے کہ لون صاحب زندہ نہیں ہے تو لہٰذا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے, وہ نہیں, رشتہ ہمارا ویسا ہی ہے, از لائک اے سن ٹو می. تو یہ جو الیکشن ہوا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے خود پارلیمنٹ الیکشن لڑے ہیں, جیسے میں نے بتایا 98 کا بھی لڑا ہے, 2014 کا لڑا, جیتا, اسمبلی پارلیمنٹ میں نمائندگی کی. I don't know, I don't have the sources of information کہ اس میں سے کتنی مینیپولیٹڈ ووٹس کتنے تھے, کس کو کتنے مینیپولیشن ہوئی. I kept myself aloof. ابھی جموں کشمیر اسمبلی کے لیے, مطلب یونین ٹیریٹری کی اسمبلی کے لیے بھی الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں,
تو کیا آپ کسی پارٹی کی طرف سے یا اپنی طرف سے؟ میری کوئی پارٹی نہیں ہے نا. اپنی خود لڑنا چاہیں گے آپ یا امیدوار؟ نہیں, میں نے نہیں کیا ہے فیصلہ. ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے اس میں؟ کسی کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ بھی نہیں لیا ہے؟ دیکھیے یہ تو وہ تو دوسرا سٹیپ ہے نا کہ اگر میں نہیں لڑوں گا تو کوئی اور لڑے گا. یہ دیکھیے یہ ایسا فیصلہ ہے جو صرف میں اکیلا نہیں کر سکتا. جی. پہلے مجھے اپنے جو ہے جیون ساتھی جی تو پہلے تو وہ ہے. بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے کہ ہمیں لگ جائے گا MLA بن کے کیا کچھ کر سکتا ہے انسان کتنے ایک پاور سے. تو جو ہوتے تھے وہ بھی آپ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل رہے. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جذبات میں آ کر یا ایمبیشن میں آ کر، ایمبیشن از اے مور انٹینس فارم آف ایموشن. اب یہی ہے یہاں کوئی آدمی جیل میں بھی بیٹھا ہے، وہاں بھی الیکشن لڑتا ہے، دیتا ہے اس کو، وہاں بھی ہندوستان کے آئین کی قسم اٹھاتا ہے، اور یہاں سے اور الیکشن میں کیسے مینیج ہوا کیا ہوا ٹھیک ہے. لیٹ گاڈ بلیس him and put him on the right path. If he's already on the right path, may Allah keep him on the right path. But I don't know whether his path is right or wrong. لوگوں کا کوئی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 2 دن میں کیسے ہو گیا یہ، جبکہ ان کے آدمی یہاں لوگ تھے جن کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. لون صاحب کے بیٹے کو، اسی طرح سے وہ جو اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ الطاف بخاری صاحب ان کو یہ وغیرہ. تو پھر کس طرح نہ ان کا کوئی آدمی کامیاب اور نہ اس کا کوئی لون صاحب کا کوئی آدمی کامیاب. یہ تو خود الیکشن لڑ رہا تھا. I felt really bad when he lost. When Sajjad Lone lost or Umar Abdullah lost. مطلب when he lost the election. ہاں مطلب کن کے ہارنے پہ آپ کو افسوس ہوا؟ بھائی یہ بیٹے جیسا ہے ہمارا سجاد کی نہیں. ہاں بالکل. اچھا. اور ان کے ساتھ پرانا رشتہ ہے، یہ تو نہیں ہے کل کا رشتہ تھوڑا ہی ہے. تو آپ نے ابھی تک اس الیکشن میں جو ابھی چل رہا ہے اس میں ابھی حصہ لینے یا نہ لینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. مظفر حسین بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، آپ سے بات ہوئی، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی وکالت کے بارے میں، آپ کی سیاست کے بارے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اوکے.